अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो जो है मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ कि हम कैसे एक रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए हम टॉपिक्स कैसे सेलेक्ट करते हैं और फिर उन्हीं टॉपिक को लेकर हम कैसे प्रपोजल बनाते हैं। अक्सर मुझसे दोस्त पूछते हैं या जो मेरे फॉर्मर स्टूडेंट्स हैं वो पूछते हैं कि हमने एडमिशन लिया है या हम एक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे फुल ब्राइट स्कॉलरशिप हो गया या एचईसी स्कॉलरशिप हो गया। तो उन स्कॉलरशिप्स के लिए स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि आप एक प्रॉपर प्रपोजल कैसे लिखते हैं अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए, अपने एमफिल थीसिस के लिए या पीएचडी डिसर्टेशन थीसिस के लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक सीरीज स्टार्ट कर ली जाए जिसमें बात की जाए आप लोगों से रिसर्च प्रपोजल के बारे में कि टॉपिक कैसे सेलेक्ट करें और फिर डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हैं रिसर्च प्रपोजल लिखने के उसके हिसाब से उनके हवाले से आप लोगों से बात की जाए और गाइडेंस बेसिकली दी जाए उन स्टूडेंट्स को जो कि अभी नए आए हैं और जिनको इतना पता नहीं। पाकिस्तान में मसला ये है कि अंडर ग्रेजुएट लेवल पर और मास्टर्स लेवल पर रिसर्च कल्चर इतना स्ट्रांग नहीं है। तो जब रिसर्च कल्चर स्ट्रांग नहीं है, स्टूडेंट्स निकलते हैं और स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करना होता है, उनको ये गाइडेंस नहीं होती। तो बेसिकली इस वीडियो का एक मकसद ये है कि गाइडेंस की जाए स्टूडेंट्स को, उनकी थोड़ी सी हेल्प की जाए। तो सबसे पहले रिसर्च स्टार्ट करने से पहले मैंने एक पावर पॉइंट तैयार किया हुआ है ताकि उस पर फिर बात की जा सके। एक रिसर्च आपका जो है प्रपोजल लिखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि रिसर्च इन जनरल और सोशल साइंस रिसर्च चलते कैसे हैं, काम कैसे करते हैं। तो साइंस का जो एक ओवरऑल प्रोसेस है, जो कि प्रोसीजर है, वो स्टार्ट होता है आइडिया से कि यार हम इस आइडिया से स्टार्ट करते हैं कि हम कोई सवाल करते हैं किसी फिनोमिनन के बारे में, किसी इशू के बारे में कि ये है क्या चीज़ और ये हो क्या रहा है। मसलन मैंने अभी अभी एक रिसर्च प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है जिसमें ये था कि यार वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि जर्नलिज्म की प्रैक्टिसेस को पाकिस्तान में इन्फ्लुएंस करते हैं। वो फैक्टर्स क्या हैं, वो एलिमेंट क्या हैं। तो ये एक आइडिया था, एक ब्रॉडर इशू था जिसे मैं समझना चाहता था, चूंकि मैंने खुद भी एज अ जर्नलिस्ट काम किया हुआ है। तो इस तरह से मैंने एक सवाल से स्टार्ट किया कि what are the factors that influence journalist practices in Pakistan or journalism practices in Pakistan। तो ये एक ब्रॉड, एक बड़ा सा क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारी बातें और बहुत सारे जवाब आ सकते हैं। तो उसके बाद दूसरा स्टेप ये होता है कि आपने सवाल तो कर लिया, फिर सवाल के बाद आपने करना ये होता है कि आप अपनी एक रिसर्च स्टडी डिज़ाइन करते हैं, जिसका मैं डिटेल में इस वीडियो में जिक्र करूँगा। कि आप देखते ही हैं कि आपने सवाल तो कर लिया, अब कितना पॉसिबल है उसका जवाब ढूंढना, और उसका जवाब ढूंढने के लिए हमें मेथड्स या राह कौन सी देखनी है, किस तरह से हम साइंटिफिकली इसे देख सकते हैं। फिर तीसरा जो एलिमेंट आता है वो बेसिकली अपनी स्टडी करना होता है। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि सर्वे करना है अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए, तो आप सर्वे करते हैं। आपने इंटरव्यूज़ का कर लिया तो आप इंटरव्यूज़ करते हैं, या आप चाहते हैं कि आप फाइंडिंग्स जो है वो एवेलुएट करें। तो जब आप एक दफ़ा सर्वे कर लें, इंटरव्यूज़ कर लें, फिर आप अपनी फाइंडिंग्स उसकी एवेलुएट करते हैं और देखते हैं कि आपके सवाल का जवाब मिला है या नहीं। ना इस वीडियो में मैं जिक्र करूंगा पहले जो दो एलिमेंट है, आस्किंग अ क्वेश्चन कि रिसर्च प्रॉब्लम कैसे ढूंढें, सवाल उसके बारे में कैसे करें, और फिर हम एक स्टडी को सेटअप कैसे करें। मतलब सवाल के हम साइंटिफिकली जवाब कैसे ढूंढें।
تو اس ویڈیو میں یہ بات کروں گا آج۔ تو اب اگر یہ دیکھا جائے کہ ہم یہ جو پروسیس ابھی جتنا ہمارا کہ چلا ہوا ہے، کہ جب ہم سوال کرتے ہیں یہ پروسیس ادھر سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ سوری، یہ ویڈیو شیئرنگ میں تھوڑا مسئلہ آ گیا، میں ذرا یہ ٹھیک کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس میں اب پھر آپ کا یہ آ جاتا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ٹاپک ابھی ہم کیسے سلیکٹ کریں۔ تو ٹاپک سلیکٹ کرنے کے لیے ہمیں پہلے جو ایشو ہے کہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ آپ کا پروپوزل لکھنے سے پہلے ایک جو مین سٹیپ آپ کا ہونا چاہیے وہ آپ کا ہونا چاہیے کہ سلیکشن آف اے ٹاپک، کہ آپ ٹاپک کیسے سلیکٹ کریں۔ تو ٹاپک سلیکٹ اب کافی طریقوں سے ہو سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے سوسائٹی میں ایشوز کیا ہیں۔ انفارچونیٹلی جرنلزم، ماس کمیونیکیشن اور کمیونیکیشن پاکستان میں سوشل سائنسز کا حصہ سمجھا جاتا ہے، لیکن میں نے ابھی تک جتنے تھیسز دیکھے ہیں یا ریویو کیے ہیں یا جتنے بھی پاکستان سے ریسرچ پیپرز ایویلویشنز کے لیے آتے ہیں، وہ اکثر کانٹینٹ انالیسس ہوتے ہیں۔ ہم نے ماس کمیونیکیشن کے فیلڈ کو لمیٹڈ کر دیا ہے جرنلزم تک اور کانٹینٹ انالیسس تک۔ تو ہر جو ہے 10 میں سے 9 سے 9.99 جو تھیسز آپ پڑھیں گے وہ ہوں گے کانٹینٹ انالیسس۔ اب کانٹینٹ انالیسس کیا ہوگا؟ جی میں یہ اخبار دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس میں اس پولیٹیکل پارٹی کو کیسے کور کیا ہوا ہے، میں یہ فلم دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس میں یہ کیسے ہوا ہے۔ تو ہم نے ایک جو جرنلزم کی فیلڈ تھی جو کہ بہت براڈ ہے، اس کو ہم نے بہت ہی انفارچونیٹلی ہم لوگوں نے اس فیلڈ کو لمیٹڈ کر دیا ہے۔ تو اب جب کہ ہم نے اتنا لمیٹڈ کر دیا ہے، اس لیے اسٹوڈنٹس جو آتے ہیں، انفارچونیٹلی میں انیشیلی اسٹوڈنٹس کا مسئلہ نہیں ہوتا، یہ مسئلہ تو وہاں سے ہے جب اسٹوڈنٹس کو پراپر گائیڈنس دی جائے۔ تو اسٹوڈنٹس کو گائیڈنس ہی نہیں مل رہی، ان کو کہا جا رہا ہے کہ جی بس آپ کانٹینٹ انالیسس کریں، آسان کام ہے، اخبار ڈھونڈیں اور اخباروں کا دیکھیں کہ کیا اس میں ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ اپنا کانٹینٹ انالیسس کریں، جو کہ میرے حساب سے ایک بہت ہی انفارچونیٹ کام ہے جو کہ ابھی ہو رہا ہے۔ مطلب اس کی میں ریزنز بتاؤں گا کہ ابھی نیکسٹ فیو سلائیڈز میں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور ایسا کرنا غلط کیوں ہے۔ تو غلط اس لیے ہے کہ آپ اگر اب نوٹ کریں، پاکستان میں سوشل پرابلمز اور کمیونیکیشن جو ہے ایز اے فیلڈ ہمیں بہت سے سوشل پرابلمز کو حل کرنے میں مدد دے سکتی ہے، اور انفارچونیٹلی وہ پاکستان میں نہیں ہو رہا۔ مطلب اب پاکستان میں دیکھیں کینسر سے لوگ مر رہے ہیں، کمیونیکیشن ہمیں کینسر پریونشن میں ہیلپ کر سکتی ہے۔ پاکستان میں جرنلزم سے ریلیٹڈ کافی ایشوز ہیں، اور فارچونیٹلی کچھ لوگ کام کر رہے ہیں کہ جرنلزم کو کیسے سوسائٹی کے بینیفٹس کے لیے یوز کیا جائے۔ کچھ دوست ہیں جو پیس جرنلزم پر کام کر رہے ہیں، جو کہ جرنلسٹ سیفٹی پر کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اس فیلڈ میں کچھ نہیں ہوا۔ آپ کمیونیکیشن کو اس آسپیکٹ میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھیں پاکستان میں پولیو کا مسئلہ کب سے چل رہا ہے۔ آج تک میں نے کبھی یہ اسٹڈی نہیں دیکھی کہ پولیو کی کمیونیکیشن کو کیسے ہم امپروو کر کے جو پولیو کی ریزسٹنس ہے اس کو ختم کر سکیں۔ تو ہم سوسائٹل پرابلم کو، سوشل ایشوز کو سمجھ ہی نہیں رہے، اور نہیں ہماری ریسرچ اس طرف جا رہی ہے۔ تو جو ریسرچ ہم کر رہے ہیں وہ اکثر کانٹینٹ انالیسس کی ہے، اور کانٹینٹ انالیسس میں بھی ایسی ریسرچ ہے جس کا نہ سوسائٹی کو فائدہ ہے نہ ہمیں فائدہ ہے۔
ایز انڈیویجولس. اور اس میں ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جتنی اسٹڈیز آپ تک ریویو کی ہیں یا میں نے دیکھی ہیں ان میں سے اکثر کی سائنٹیفک ویلیڈیٹی ہوتی ہی نہیں ہے، بس لکھنے کے لیے کچھ لکھا ہوتا ہے ڈگری کے لیے. تو نہ فائدہ ملک کو ہو رہا ہے، نہ جس یونیورسٹی کے لیے کام ہو رہا ہے نہ ان کو ہو رہا ہے، بس چھاپتے جا رہے ہیں ہمیں، مشین کام ہوتا جا رہا ہے. تو جب آپ اپنا ریسرچ پروپوزل لکھیں گے اور آپ کسی اس کے لیے لکھ رہے ہیں، یہ فل برائٹ کے لیے لکھ رہے ہیں، آپ کسی اور اسکالرشپ کے لیے لکھ رہے ہیں، آپ اپنی پی ایچ ڈی تھیسس کے لیے لکھ رہے ہیں، تو پہلا کام جو آپ لوگوں نے کرنا ہے وہ آپ نے نکلنا ہے اس ذہنیت سے کہ یار آپ کا کام جو ہے وہ چلے گا اس سے کہ آپ نے کانٹینٹ انالیسس ہی کرنا ہے. آپ اپنے ارد گرد دیکھیں کہ آپ کو کن ایشوز میں انٹرسٹ ہے. مثلا میرا اپنا انٹرسٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں پولیو کی یا ویکسین کے خلاف جو رومرز ہو رہی ہیں ان کو میں انالائز کروں، دیکھوں کہ سوسائٹی میں لوگ، اسپیشلی وہ لوگ جو اس کو ریزسٹ کر رہے ہیں، وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں. اور پھر اس ریسرچ کی کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو فائنڈنگز آتی ہیں پھر ہم وہ امپروو کریں کمیونیکیشن اسٹریٹجیز کو. تو مثلا آپ اگر ایک پروپوزل لکھ رہے ہیں تو پاکستان میں ایک وومن کے ہوتے ہوئے، دیکھیں کینسر ایک ایسا لفظ ہے جس کا پاکستان میں ایک سٹیگما ہے، ایک تابو ورڈ ہے جو کہ کہتے بھی اکثر لوگ نہیں ہیں. تو اس کے اراؤنڈ فیملی میں کمیونیکیشن کیسے ہوتی ہے، یہ ایک انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. تو آپ ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دے سکتے ہیں کہ یار فیملیز میں لوگ اس پر بات کیسے کرتے ہیں، یا جو فرض کرے بریسٹ کینسر کے پیشنٹس ہیں یا لنگ کینسر کے پیشنٹس ہیں، وہ فیملی میں کمیونیکیٹ کیسے کرتے ہیں، ان کو سٹگماس کیا ہیں، بیریئرس کیا ہیں، فیسیلیٹیٹرس کیا ہیں، وہ اپنے ڈاکٹر سے باتیں کیسے کرتے ہیں تاکہ ہم ان کی لائف امپروو کر سکیں اپنے ریسرچ کی اس میں لائٹ میں. یہ ایک ایگزامپل ہے، اسے ہم کہتے ہیں فیلڈ آف ہیلتھ کمیونیکیشن. ایک اور فیلڈ جسے پاکستان میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا کہ پبلک ریلیشن کا ایک پراپر جو فیلڈ ہو، کہ آپ انالائز کریں کہ کمپنیز جب کوئی ان کی ریپوٹیشن خراب ہوتی ہے تو اس کو مینیج کیسے کرتے ہیں، اس کو وہ دوبارہ امپروو کیسے کرتے ہیں، اس کے لیے کیا اسٹریٹجیز اپناتے ہیں. ویسٹ میں سارا ریسرچ جو آج کل فوکس ہوا ہے، کرائسس کمیونیکیشن اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے کمیونیکیشن کا. اسی طرح ہیلتھ کمیونیکیشن کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ فیملی کمیونیکیشن، کینسر کمیونیکیشن، ویکسین کمیونیکیشن، ان ایریاز میں ہے. تو آپ کا ضروری نہیں ہے کہ آپ جائیں اور اسٹڈی کریں جی کہ نوائے وقت ہم نے پڑھنا ہے، جی ہم نے ڈان دیکھنا ہے کہ نواز شریف کو عمران خان کو کیا کوریج دے رہے ہیں. مطلب کچھ چیزوں کا آپ کو فائدہ ہے جو اگر نظر آ رہا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ ریئلسٹکلی یہ چیز کچھ امپروو کر رہی ہے تو کریں. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں ٹرینڈ یہ ہے کہ آپ بس کانٹینٹ انالیسس ہی کرتے جائیں. تو اس کے بعد کانٹینٹ انالیسس کی تو اب بات ہو گئی. اب آپ نے اپنا ٹاپک سلیکٹ کر لیا. ٹاپک سلیکٹ کیسے کرتے ہیں کہ جی پہلے آپ ایک براڈر ٹاپک سے اسٹارٹ کرتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ یار میرا جو مین ایشو یو ایس میں اور پاکستان میں انڈرسٹینڈ کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ ویکسین کے بارے میں لوگ کیسے کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور کمیونیکیشن ہمیں کیسے ہیلپ کر سکتی ہے امپروو کرنے میں جو ریزسٹنس ہے ویکسین کا. تو یہ میرا ایک براڈر ٹاپک ہے. پھر آپ اس سے نیچے آتے ہیں، پھر آپ نیرو ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں آپ اپنا ٹاپک. مثلا ریسنٹلی میں نے بھی ایک ریسرچ اسٹڈی کی ہے یہاں پر یو ایس میں. ہم نے دیکھا ہے کہ یار جو کالج اسٹوڈنٹس ہیں ان میں وجہ کیا ہیں یا بیریئرز اور فیسیلیٹیٹرز جو ہیں ویکسین کے حوالے سے وہ کیا ہیں. اور ہماری ایک تھیوری ہے جسے ہم کہتے ہیں تھیوری آف پلانڈ بیہیویئر، کہ وہ ہمیں ان ایٹیچیوڈس کو سمجھنے میں، اس بیہیویئر کو سمجھنے میں کیا ہیلپ کر سکتی ہے. تو یہ ایک ٹاپک ہے. ہم نے میرا براڈر ٹاپک تھا کہ ایچ پی وی ویکسین کے بارے میں ہم کمیونیکیٹ کیسے کرتے ہیں.
پھر اس کو میں نے نیرو ڈاؤن کیا، ایک کالج اسٹوڈنٹ پاپولیشن تک لایا، اور دوسری طرف تھیوری آف پلانٹ بیہیویئر کو جو انسٹیٹیوٹ تھا اس تک ہم لے آئے، کیا تھیوری آف پلانٹ بیہیویئر کو اپلائی کرتے ہیں۔ تو آپ جب اپنی پروپوزل لکھتے ہیں، آپ اپنے پروپوزل کیا ہے، تو غصہ اس بات پر تھا کہ میں نے اس کا کیک قتل کر لیا، اور پھر کیک چاہیے دوسری۔ ہاں جی، تو ہم اب اسٹارٹ کریں، کیونکہ آپ نے ایک براڈر ٹاپک کو سلیکٹ کر لیا کہ یار جی یہ میرا ہے، میں اس چیز پر کام کرنا چاہتا ہوں۔ مثلاً پاکستان میں جو آپ ایشوز دیکھ سکتے ہیں سوشل سائنس کے کانٹیکسٹ میں، جو مجھے لگتے ہیں کہ یار جو فرض کرے کینسر کے سراؤنڈنگ میں جو اسٹگما ہے، پیپل اس کے بارے میں کیسے کمیونیکیٹ کرتے ہیں اپنے فیملی سے، اسپیشلی عورتیں جو آتی ہیں، اسپیشلی لیٹ سپوز بریسٹ کینسر پیشنٹس آتی ہیں، کولن کینسر کے ہمارے مریض ہیں، وہ اپنی فیملیز کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں، اور جو فیملیز سے ان کی طرف کمیونیکیشن آتی ہے یا جو ڈاکٹر ان کے ساتھ کمیونیکیشن کرتے ہیں، وہ ان کو جو ریکوری میں ہیلپ کتنا کر سکتے ہیں، ان کی انگزائٹی کو کتنا کم کر سکتے ہیں، یہ ایک فرض کریں آئیڈیا ہو گیا۔ دوسرا آپ اس پر کام کر سکتے ہیں کہ کمپنیز جو ہیں وہ کس طرح سے آرگنائزیشنس کو یعنی سپورٹ کر سکتی ہیں۔ ایک کمپنی کی ریپوٹیشن اگر ایک دفعہ خراب ہو جائے، فرض کریں کوئی انسیڈنٹ ہو گیا جس سے وہ کمپنی بدنام ہو گئی، اس کی ریپوٹیشن خراب ہو گئی، تو کس طرح سے اپنے فالوورز سے یا اپنے کلائنٹ سے پراپر کمیونیکیشن کر کے اپنی ریپوٹیشن دوبارہ بنا سکتی ہے، جو کہ کرائسس کمیونیکیشن کے حصے میں آتا ہے۔ یا جرنلزم پریکٹسز کو ہم اسٹڈی کریں کہ کون سے فیکٹرز ہیں جو پاکستان میں جرنلزم فیکٹرز کو انفلوئنس کر رہے ہیں۔ بہت سا کام ہوا ہے لیکن ابھی بھی بہت سا ہونا باقی ہے، صرف 2-3 ہی لوگ ہیں جو جرنلزم پریکٹسز پر پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں سینکڑوں کی تعداد میں ایم فلس پی ایچ ڈیز ملک میں ہو رہی ہیں، کوئی ریسرچ ابھی تک ایسا نہیں آیا جس کی پریکٹیکل امپلیکیشنز ہو، مطلب جس کو ہم اٹھائیں کہ جی یہ فائنڈنگس ہیں اور اس سے ہمیں یہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو آپ کو فوکس کرنا چاہیے کہ آپ مارجنلائزڈ کمیونٹیز پر فوکس کریں۔ فرض کریں افغان مہاجر پاکستان میں ٹریٹمنٹ کرنے آتے ہیں، اسپیشلی کینسر ٹریٹمنٹ، کہ ان کو کیا پرابلمس ہیں، فیسیلیٹیٹرس کیا ہیں، بیریئرس کیا ہیں، ہم ان کے کیسے امپروو کر سکتے ہیں کمیونیکیشن، تاکہ ان کی جو ہے وہ پرابلمس کم ہو۔ آپ اس پر ریسرچ کر سکتے ہیں کہ یار فیملی میں کمیونیکیشن چلڈرن کے ایجوکیشن پر کیسے اثر ڈال سکتی ہے۔ تو آپ کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ کچھ ایسے کام کریں کہ سوسائٹی کو بھی فائدہ ہو، اور آپ کی ریسرچ بھی پراپرلی ہو جائے، تو آپ نکل آئیں اس جو کانٹینٹ انالیسس ہے اس زون سے، جو بھی ہو۔ اچھا، ایک دفعہ آپ نے ٹاپک سلیکٹ کر لیا، آپ نے جو بھی ہے وہ آپ نے کہہ دیا کہ جی یار یہ میرا ٹاپک ہے اور اس پر میں پھر فوکس کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں میں اس ٹاپک پر۔ اب اس ٹاپک کے بعد آپ آ جائیں کہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے ایک انٹروڈکشن بریف سا۔ پاکستان میں کچھ لوگ اسے کہتے ہیں اسٹیٹمنٹ آف دی پرابلم، میں کچھ لوگ آبجیکٹو بھی کہتے ہیں، لیکن بیسیکلی آپ ایک انٹروڈکشن لیتے ہیں کہ یار یہ ایشو جو ہے، آپ یہ پرابلم جو ہے وہ اسٹڈی کیوں کرنا چاہتے ہیں، وجہ کیا ہے۔ آپ نے اصل میں دوسروں کو کنونس آپ نے دوسروں کو کنونس کرنا ہوتا ہے کہ یہ پرابلم جو آپ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں یہ امپورٹنٹ کیوں ہے، اور یہ اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے اسٹڈی کرنا، اور اس کو ایگزامن یا ایکسپلور ریسرچ کے ذریعے کیوں کیا جائے۔ اور ہمیشہ میں نے جتنے تھیسس یا پروپوزل پاکستان میں پڑھتے ہیں، لوگ خود سے سٹوری لکھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، مطلب کہ ہاں جی یہ ایشو ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس پر اس اخبار میں یہ لکھا گیا تھا، اس پر اس جگہ یہ لکھا گیا تھا۔ بھائی جب آپ ایک سائنٹیفک اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ انٹروڈکشن پاسٹ لٹریچر کی لائٹ میں لکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ اگر آپ انٹروڈکشن میں مجھے کنونس کرنا چاہتے ہیں کہ یار یہ ٹاپک ہے اور یہ بہت ضروری ہے اس کے بارے میں بات کرنا. فرض کریں میں اپنے پولیو ریسرچ کی اگزامپل دیتا ہوں کہ میں اکثر جرنلسٹ دوستوں کو میں نے انٹرویو کیا تھا ایک ریسرچ پروجیکٹ کے لیے. وہ مجھ سے پہلا جو سوال تھا میری کمیٹی نے پوچھا جرنلسٹ ضروری کیوں ہے. تو میں نے پہلے جا کر اسٹڈیز پڑھی, ڈیٹا پڑھا کہ یار جرنلسٹ کمیونٹی کا حصہ ہوتے ہیں. ایک, نہ صرف وہ نیوز سٹوریز لکھتے ہیں کیونکہ وہ تو میڈیا کے تھرو وہ لکھتے رہتے ہیں جو ایک براڈر امپیکٹ ہے ان کا, لیکن کچھ کمیونٹیز میں جرنلسٹ اوپینین میکرز بھی ہوتے ہیں جو کہ وہ خاندان کا بھی حصہ ہوتے ہیں, وہ اس کمیونٹی کا بھی حصہ ہوتے ہیں. تو ان کی اوپینین بہت زیادہ میٹر کرتی ہے ان چیزوں پر. وہ اوپینین میکر ہو سکتے ہیں, لیکن یہ باتیں میں نے خود سے نہیں کہی. میں نے پاس لٹریچر دیکھا, آرٹیکلس پڑھے پیئر ریویو جرنلز میں, اور میں نے کہا یار میں یہ بات نہیں کر رہا, یہ بات فلاں اسکالر نے یو ایس کے کانٹیکس میں کی ہے, یہ فلاں بات برازیل کے کانٹیکس میں اس بندے نے کی ہے, یہ فلاں بات انڈیا میں بھی ہو چکی ہے. تو مطلب یہ فیکٹس ہیں جو ریسرچ سے پروف ہو چکے ہیں کہ یہ ایک امپورٹنٹ ایشو ہے, اور جرنلسٹ کا اوپینین یا پرسیپشن ہمیں اسٹڈی کرنا چاہیے, اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. سملرلی میری ایک دوست ہے جو کہ اس بات پر کام کرتی ہے کہ بریسٹ کینسر پیشنٹس کو جو ہے ایک تو پریونشن میسیجز ہم کیسے تیار کریں کہ لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کریں کہ یار بریسٹ کینسر کی علامات کیا ہو سکتی ہیں اور اس کو ہم کیسے پریونٹ کر سکتے ہیں. دوسرا آسپیکٹ اس کی ریسرچ کا یہ ہے کہ ایک دفعہ جن کو کینسر ہو گیا کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے تو ان کی ٹریٹمنٹ کو کمیونیکیشن کے ذریعے فیسیلیٹیٹ کیسے کریں. مطلب ڈاکٹرس کے انٹرویوز کر کے یا پیشنٹس کے انٹرویوز کر کے. تو گول یہ ہے کہ ڈاکٹرس اور پیشنٹس کی کمیونیکیشن کو اس حد تک امپروو کریں, اور جو پیشنٹ اور فیملی کی کمیونیکیشن ہے اس کو اتنا امپروو کریں کہ جو پیشنٹ ہیں ان کو سوشل سپورٹ ملے, ان کو حوصلہ ملے کہ یار میں اکیلے نہیں ہوں اور میں یہ کینسر کے خلاف لڑ سکتی ہوں. تو یہ اس ایشو پر ریسرچ ہو چکی ہے مختلف ملکوں میں. تو آپ مجھے اگر کنونس کرنا چاہتے ہیں یا اپنی کمیٹی کو, یا آپ اس پر فل رائٹ پر کام کرنا چاہتے ہیں, تو آپ نے ان کو بتانا ہوگا کہ دیکھیں باقی جگہوں پر اس پر ریسرچ ہو چکی ہے جس کی یہ فائنڈنگس ہیں, لیکن یہ جو میری کمیونٹی ہے جسے میں اسٹڈی کر رہا ہوں اس پر کام نہیں ہوا, یا جو اس ایشو کا جو میں آسپیکٹ یا اینگل اسٹڈی کر رہا ہوں اس پر ابھی تک کام نہیں ہوا. مطلب کہ کلچر کیسے انفلوئنس کرتا ہے اس کمیونیکیشن کو جو پیشنٹ اور ڈاکٹر کے درمیان ہوتی ہے ایک ایشین کانٹیکسٹ میں, یا ایک سب الٹرن کانٹیکسٹ میں, یا فرض کریں پختون کمیونٹیز میں, یا ساؤتھ پنجاب میں, یا سندھ کمیونٹیز میں, یا کلچر ڈفرینٹ ہیں. تو آپ نے اس طرح سے آرگومنٹ دینا ہے کہ باقاعدہ ریفرنسز دے کر اپنا آرگومنٹ بنا کر کنونس کرنا ہے کہ پوری دنیا میں یہ کام ہو چکا ہے اور میری یہ اوریجنل کنٹریبیوشن ہوگی. دیکھیں ایم فل پی ایچ ڈی تو پاکستان کا آپ کا پروپوزل آسانی سے اپروو ہو جائے گا, کیونکہ پاکستان میں ابھی تک کوئی سوشل سائنسز میں کام ہی نہیں ہوا. جو ہوا ہے وہ آپ کا تقریباً نیا ہی کنٹریبیوشن ہوگا اگر آپ صحیح طریقے سے کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ فل برائٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں یا آپ فارن یونیورسٹی کو پروپوزل بھیج رہے ہیں تو وہ یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی ایک لارجر فیلڈ کو کنٹریبیوشن کیا ہوگی. اگر آپ جرنلزم پریکٹسز پر کام کر رہے ہیں تو جو پوری دنیا میں اس پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے اس میں آپ کا کیا حصہ ہوگا, آپ اسے کیا حصہ ایز اے اسکالر کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ریسرچ کو آپ ایسے دیکھیں کہ ایک بیٹھک میں بیٹھ کر 8-10 لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں کسی ایشو پر, اور سائنٹیفک ویلیڈیٹی ریزن کے ساتھ بات کر رہے ہیں. آپ ادھر جانا چاہتے ہیں اور اپنی طرف سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں, تو اگر لوگ پہلے سے ہی وہی باتیں کر چکے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں تو کوئی آپ پر کام نہیں کرے گا, شاید آپ کو زیادہ دیر رکنے نہ دیں.
لیکن اگر آپ کہیں کہ آپ ٹیبل پر کچھ نیا لے کر آ رہے ہیں جو ان کے آئیڈیاز کو ریفائن کر سکتا ہے تو آپ کے پروپوزل کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو ابھی تک تو میں نے بات کی کہ آپ ٹاپک کیسے سلیکٹ کریں، اسٹیٹمنٹ کو کیسے لکھیں اور اس کو ویلیڈیٹی کیسے پرووائڈ کریں. میں کیوں مانوں کہ آپ جو بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے، اسٹیٹمنٹ آف دا پرابلم وغیرہ میں. پھر اس کے بعد جو ہے ابھی آتے ہیں اس پاور پوائنٹ پر. جب آپ اپنا انٹروڈکشن لکھتے ہیں تو پہلے آپ اپنا آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کلیئر اینڈ پریسنگ پرابلم کہ جی یہ ایشو ہے جس پر میں ریسرچ کرنا چاہتا ہوں اور اس پر ریسرچ کرنا ضروری اس وجہ سے ہے. مطلب آپ کہنا چاہتے ہیں کہ جی پاکستان میں ہیلتھ سیکٹر پر کام نہیں ہوا اور ڈاکٹر اور پیشنٹ کے درمیان جو کمیونیکیشن ہے وہ پراپر نہیں ہوتی، یا عورتیں جو ہیں وہ اپنے گھروں میں جو اگر فرض کریں ایک لڑکی اگر ریسرچ کرنا چاہتی ہے تو کچھ چیزیں ٹاپک ایسے ہیں جو پاکستان میں لڑکوں کے لیے زیادہ فیزیبل نہیں ہیں، تو عورتیں اس کلچر کے حساب سے اچھا کر سکتی ہیں. تو مطلب آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بیسٹ کینسر کی جو پیشنٹس ہیں وہ انفارمیشن کیسے لیتی ہیں اپنی بیماری کے بارے میں، ان کو فیملی کے ساتھ شیئر کیسے کرتی ہیں، ڈسکس کیسے کرتی ہیں، کیا سوشل سپورٹ سے ان کو فائدہ ملتا ہے یا نہیں ملتا. تو اگر آپ کا یہ ٹاپک ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی میرے ریسرچ کا مقصد یہ ہے کہ میں ڈٹرمن کروں کہ بریسٹ کینسر کے ٹریٹمنٹ کے دوران فیسیلیٹیٹرز اور بیریئرز کیا ہوتے ہیں جو عورتیں ہیں اسپیسیفک گروپ سے ان کو. تو یہ آپ کا ایک کلیئر اور پریسنگ پرابلم ہو گیا کہ جی یہ میں نے اس ریسرچ میں کرنا ہے، یہ پہلے 2-3 لائن میں آپ نے لکھ دینا ہے. پھر آپ اس کے بعد براڈر تھیم پر جاتے ہیں. براڈر تھیم اس ٹاپک کے حساب سے ہوگا جی کہ بریسٹ کینسر پریونشن اور عورتوں کے درمیان بریسٹ کینسر جس پر پاسٹ میں کافی ریسرچ ہو چکا ہے. تو پھر جب ریسرچ ہو چکا ہے تو آپ کہیں گے کہ یار یہ ریسرچ جو ہے یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ پاسٹ میں لوگ یہ ریسرچ کر چکے ہیں، انہوں نے یہ کام کیا جو یو ایس میں ریسرچرز ہیں، انڈیا میں ہیں یا برازیل میں ہیں، تو انہوں نے یہ کام کیا ہے جس میں سے انہوں نے یہ چیزیں بتائی ہیں جس کی وجہ سے یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں. لیکن آپ پھر یہ بھی بتاتے ہیں کہ انہوں نے ان لوگوں کی اسٹڈی سے آپ کی اسٹڈی کیسے مختلف ہے. مطلب آپ کہتے ہیں کہ امریکہ میں ایک اسٹڈی ہوئی جو کہتے ہیں کہ سوشل سپورٹ فیملی سے جو ہے وہ کیئر میں ہیلپ دیتا ہے اور پیشنٹ کی لائف کوالٹی امپروو ہو جاتی ہے. اس سے انڈیا میں بھی یہی ثابت ہوا. لیکن آپ نے دیکھا کہ یار عورتیں جو ہیں وہ مردوں سے یہ باتیں زیادہ شیئر نہیں کرتی، تو ان کو ایک کانفیڈنٹ چاہیے ہوتا ہے اسی باتوں کو شیئر کرنے میں. عورتیں زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتی ہیں اور ڈاکٹر کے ساتھ، یہ چیزیں پاسٹ لٹریچر میں ہیں. پھر آپ ڈیفائن کرتے ہیں کہ چلیں پاسٹ میں تو یہ بتا دیا لیکن آپ کی اسٹڈی ان پاسٹ اسٹڈی سے مختلف کی، آپ کی اسٹڈی ان جو پاسٹ لٹریچر ہے اس میں ایڈ کیا کر رہی ہے. تو پھر آپ ایک ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ پاسٹ اسٹڈیز میں کیا تھا کیا نہیں تھا، اور یہ ایک لٹریچر ریویو کا ایک حصہ بن جاتا ہے جو میں ایک اگلی ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کروں گا. تو آپ بھی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یار ہم کیا کریں اب. ایسا کوئی ایسی بات آپ کرنا چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیا، تو مطلب پاس میں شاید لوگوں نے ریسرچ کیا ہو اور اس میں یو ایس کے جو اسکالرس تھے انہوں نے یو ایس میں ہی لوگوں کے ساتھ ریسرچ کیا ہو تو کلچر بیک گراؤنڈ ڈفرینٹ تھا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یو ایس میں تو یہ اسٹڈی ہوئی ہے لیکن پاکستان میں یہ فینومینن کو ابھی سمجھا نہیں گیا اور شاید تھیوریٹیکل امپلیکیشنز اس ایشو کی پاکستان میں ڈفرینٹ ہوں. مطلب کہ یو ایس میں شاید ریسرچ یہ بتا رہی ہو کہ عورتیں کمفرٹیبل ہوتی ہیں اگر مرد ڈاکٹر ان کو دیکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن پاکستان میں اگر اس طرح کے ایشوز کی ٹریٹمنٹ ہو تو آپ کو عورتوں کے ساتھ شاید زیادہ کمفرٹیبل فیل کریں یا نہ کریں.
تو آپ نے ابھی یہ فینومینن ایکسپلور کرنا ہے، تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک یونیک کلچرل کانٹیکسٹ ہے، یونیک ریلیجیس کانٹیکسٹ ہے، اور جس کمیونٹی کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں وہ بھی ایک الگ کانٹیکسٹ ہے اس کمیونٹی کا، تو اس لیے آپ یہ ٹاپک سلیکٹ کر رہے ہیں۔ تو آپ بیسکلی ریزننگ کرتے ہیں کہ جو ٹاپک آپ نے سلیکٹ کیا ہے وہ کیوں کیا ہے، اور اس کی امپورٹنس کیا ہے۔ اس کے بعد آپ جب وہ کر دیتے ہیں تو پھر آپ ایک ریسرچ کویسچن اسٹیٹ کرتے ہیں۔ پاکستان میں جو میں نے ایک دوسرا ریسرچ کویسچن آپ کا جو ہے، یہ تو انٹروڈکشن میں یا ٹاپک میں آپ ایک براڈر بتا دیتے ہیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ریسرچ کویسچن جو ہے یا ہائپوتھیسس، وہ آپ کا جو ٹاپک ہے وہ اس کو فردر نیرو ڈاؤن کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ مطلب کہ آپ پھر ایگزیکٹلی بتا رہے ہیں کہ یار میں اس سوال کا جواب ڈھونڈ رہا ہوں اپنے اس ریسرچ کے تھرو، اور یوزلی آپ کے پروپوزل کے جو انٹروڈکشن سیکشن ہے اس کے اینڈ میں لکھا جاتا ہے۔ تو کچھ لوگ اکثر پاکستان میں کنفیوز ہوتے ہیں ریسرچ کویسچن اور ہائپوتھیسس کے بارے میں۔ تو ریسرچ کویسچن کا بیسک جو مطلب ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ یار آپ کرنا کیا چاہتے ہیں، مطلب ایگزیکٹلی آپ کس چیز پر فوکس کر کے اپنے سوال جو آپ کر رہے ہیں اس کا جواب ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔ مطلب جو ابھی میں نے بریسٹ کینسر ریسرچ کی بات کی ہے کہ اس میں آپ کا ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ واٹ آر دا بیریئرز اینڈ فیسیلیٹیٹرز ٹو breast cancer treatment among women in Pakistan۔ تو ویمن breast cancer treatment اور فیسیلیٹیٹرز اور بیریئرز یہ آپ کے ویریبل ہو گئے۔ یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ what information sources do women use to get information about breast cancer prevention or treatment، اس طرح کے سوال جو آپ اسپیسیفکلی کرنا چاہتے ہیں۔ اب پاکستان میں انٹرسٹنگلی ایک کانسیپٹ ہے کہ آپ کو ہر تھیسس میں، ہر ریسرچ پیپر میں ہائپوتھیسس بھی ملے گا، ریسرچ کویسچن بھی ملے گا، اور یہ بہت ہی ایک غلط ٹرینڈ چڑھ پڑا ہے جس پر ہمیں ڈیٹیل میں بات کرنے کی ضرورت ہوئی ہے۔ ہائپوتھیسس اور ریسرچ کویسچن میں دو ٹیکنیکل مسئلے ہیں جو ہمیں سمجھنے چاہیے اس سے پہلے کہ آپ ہائپوتھیسس استعمال کریں یا آپ ریسرچ کویسچنز استعمال کریں۔ پہلے تو ریسرچ کویسچن ہم جو استعمال کرتے ہیں وہ کوالٹیٹیو ریسرچ میں کرتے ہیں۔ کوالٹیٹیو ریسرچ وہ ریسرچ کویسچن ہوتا ہے کہ جس میں آپ انٹرویوز کرتے ہیں یا آپ فوکس گروپ کرتے ہیں یا آپ ایتھنوگرافی کرتے ہیں۔ ریسرچ کویسچن جب آپ اپنے پروپوزل میں شامل کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو پاس اسٹڈیز دیکھی ہیں، لٹریچر دیکھا ہے، اس میں آپ کو کوئی کنکلوسیو ایویڈنس نہیں مل رہا کہ جو ریلیشن شپ ہیں ویریبلس کے درمیان یا ٹاپکس کے درمیان، ان میں کوئی وہ نہیں ہے، مطلب ریلیشن شپ نظر نہیں آ رہا۔ مطلب ایک ایگزامپل یہ ہوگی کہ جو پولیو ویکسین ہے اس کے بارے میں لٹریچر نے ابھی تک کوئی اسپیسیفک ایک ریزن نہیں بتائی۔ اب اگر میں کہوں کہ what are the barriers to polio vaccination uptakes among a specific community، یہ ایک ریسرچ کویسچن ہوگا۔ لیکن اب اگر کوئی یہ آپ نے پاس لٹریچر دیکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے پاس اسٹڈی کی ہے اس ایشو پر لیکن کوئی کنکلوسیو ایویڈنس تک نہیں پہنچ سکے۔ دوسرا، آپ کو پاس لٹریچر پڑھتے ہیں، 10 لوگوں نے ریسرچ اسٹڈی کی ہے ایک ٹاپک پر، اور 10 کے 10 یا 10 میں 8 اس کنکلوژن پر پہنچے ہیں کہ یار جو
پولیو ویکسین کے خلاف رومرز ہیں وہ اس کے رسپانسبل ہیں، تو آپ کہیں گے کہ مس انفارمیشن اباؤٹ پولیو ویکسین are responsible for hesitancy to polio vaccination. تو آپ پھر کلیم کر سکتے ہیں، ہائپوتھیسس بنا سکتے ہیں۔ ہائپوتھیسس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پریویس نالج اور پریویس ریسرچ کو ذہن میں رکھ کر ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ یار یہ ریلیشن شپ ہو سکتا ہے میرے ریسرچ میں جو چیزیں ہیں، مطلب ویکسینیشن کے خلاف جو ریزسٹنس ہے اور اس کے جو ریزنس ہیں، ان دونوں کے درمیان ریلیشن شپ یہ ہے کہ مس انفارمیشن کی وجہ سے یہ ریزسٹنس ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ کی اگر اسٹڈی کنکلوزیو نہیں ہے، پاسٹ ریسرچ، مطلب کچھ اسکالرس نے کہا ہوا ہے کہ یار سیکیورٹی ریزنس کی وجہ سے ویکسینیشن میں ریزسٹنس آ رہی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار پیرنٹس کا ایجوکیشن لیول کم ہے اور اس کی وجہ سے ویکسینیشن آ رہی ہے، ایشوز آ رہے ہیں۔ تو اس ٹائپ کا جب آپ کو ایشو ہو تو پھر آپ کبھی بھی ہائپوتھیسس استعمال نہیں کرتے، آپ پھر کرتے ریسرچ کوشچن۔ ہائپوتھیسس مینڈیٹری نہیں ہے، آپ کو دو چیزیں یاد رکھنی ہے۔ جو پہلی چیز اور جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے، ایک یہ کہ اس کا تعلق ہائپوتھیسس اور ریسرچ کوشچن کا ہے کہ آپ کوالٹیٹیو اسٹڈی یوز کر رہے ہیں یا کوانٹیٹیو اسٹڈی یوز کر رہے ہیں۔ کوالٹیٹیو آپ اگر اسٹڈی کر رہے ہیں، آپ کوالٹیٹیو کانٹینٹ انالیسس کر رہے ہیں، فریمنگ انالیسس کر رہے ہیں، آپ ریسرچ انٹرویوز کر رہے ہیں، آپ فوکس گروپ کر رہے ہیں، اس میں آپ کبھی بھی ہائپوتھیسس یوز نہیں کر سکتے۔ ہائپوتھیسس میں آپ کا ایم ہوتا ہے، آپ ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، ایک اسمپشن بناتے ہیں، اور پھر اس اسمپشن کو آپ سروے کے تھرو ڈیٹا کلیکٹ کر کے یا کانٹینٹ انالیسس کے تھرو ڈیٹا کلیکٹ کر کے نیومیریکلی اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اسٹیٹسٹیکلی، جو کہ پاسبل نہیں ہے۔ کوالٹیٹیو اسٹڈی میں آپ انٹروڈیوس کرتے ہیں تو آپ کے پاس نمبرز نہیں ہوتے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہائپوتھیسس اور ریسرچ کویسچن کا تعلق جو ہے وہ میتھڈ سے ہے۔ اگر آپ سروے یوز کر رہے ہیں، ایکسپیریمنٹس یوز کر رہے ہیں، کوانٹیٹیو کانٹینٹ انالیسس کر رہے ہیں، پھر آپ ہائپوتھیسس یوز کر سکتے ہیں یا ریسرچ کویسچن یوز کر سکتے ہیں۔ ہائپوتھیسس آپ کوانٹیٹیو اسٹڈیز میں بھی اس حالت میں صرف یوز کرتے ہیں جب آپ کو اندازہ ہو کہ جو پاسٹ اسٹڈیز جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جو پاسٹ اسٹڈیز ہوئی ہیں، ان پاسٹ اسٹڈیز میں آپ کو ایک ڈائریکشن مل رہی ہے کہ یار یہ ریلیشن شپ ایسا ہو سکتا ہے تو اس کو ٹیسٹ کیا جائے۔ اگر آپ کوانٹیٹیو اسٹڈی کر رہے ہیں اور اس میں بھی آپ کو ریلیشن نہ ملے تو پھر بھی آپ ریسرچ کویسچن یوز کر سکتے ہیں۔ ریسرچ کویسچن آپ براڈلی یوز کر سکتے ہیں، بے شک آپ انٹرویوز کریں یا سرویز کریں، کوانٹیٹیو اسٹڈیز کریں یا کوالٹیٹیو اسٹڈیز کریں۔ تو پہلے امپورٹنٹ چیز آپ نے ایک ٹاپک، ایک امپورٹنٹ ایشو دیکھنا ہے جس میں انٹرسٹ ہو پاکستان کا ایز اے کنٹری، آپ کی سوسائٹی یا کمیونٹی کا انٹرسٹ ہو اور گلوبل کمیونٹی اس میں انٹرسٹڈ ہو۔ پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ پوری دنیا میں اس ایشو پر کیا کام ہو رہا ہے اور اس کے حساب سے اپنا ٹاپک دیکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ جا کر جی کانٹینٹ انالیسز ہمارے لیے آسان ہے اور جان چھٹ جائے گی، یہ کرنا ہے تو یہ نہ کریں۔ یہ آپ ایک نہ کیریئر کے لیے فائدہ دے گا، نہ آپ کے، اگر آپ اسپیشلی فل رائٹ وغیرہ کے لیے جا رہے ہیں تو کوئی فائدہ آپ لوگوں کا نہیں ہونا ہوگا۔ اس کے بعد آپ جب اپنا ٹاپک کر لیتے ہیں، آپ اپنا ریسرچ کویسچن بنا لیتے ہیں یا ہائپوتھیسس بنا لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کا ایک گول ہوتا ہے میتھڈس کرنا، کہ اس کو کہتے ہیں ریسرچ ڈیزائن کا حصہ، کہ آپ کس طرح سے اپنے سوال کا جواب ڈھونڈیں گے یا آپ کس طرح سے اپنے ہائپوتھیسس کو ٹیسٹ کریں گے۔ تو اس کا پھر دیکھنا یہ ہوتا ہے ہم نے کہ یار کیسے اب ہم کیا کریں، مطلب جب آپ سوال ڈھونڈتے ہیں ان چیزوں کا تو پھر آپ کو اپنا وہ دکھانا ہوتا ہے کہ جو ہم نے انٹرویوز کرنے ہیں، سروے کرنے ہیں، یہ ڈٹرمن کرتا ہے آپ کا جو ریسرچ کویسچن یا ہائپوتھیسس۔ مطلب اگر آپ ریسرچ کویسچن کرتے ہیں اور آپ انٹرویوز کرنا چاہتے ہیں تو پھر
وہ آپ کا ایک ڈفرینٹ میتھڈس اور ڈفرینٹ میتھڈالوجی ہوگی. تو آپ نے اپنے پروپوزل میں اپنے میتھڈس کو کلیئرلی لکھنا ہے. آپ اگر سروے کرنا چاہتے ہیں آپ نے اپنے پروپوزل میں مینشن کرنا ہے کہ یہ میرا سروے ہوگا اسپیسیفکلی، اور اس سروے کے لیے میں جو ہے پھر یہ کانسیپٹ یوز کروں گا جو آپ کے ڈرا کریں گے آپ کے ریسرچ کویشچن پر یا ہائپوتھیسس پر. مطلب فیملی یا سوشل سپورٹ فار کینسر پیشنٹ، تو پھر آپ سوشل سپورٹ کو کیسے میجر کریں گے. تو اس کے لیے پہلے سے لوگوں کا آپ نے لٹریچر دیکھنا ہوگا کہ پہلے جو لوگوں نے سروے کیے ہوئے ہیں انہوں نے کس ٹائپ کے سوال دیے ہوئے ہیں. تو پھر جب آپ ایک دفعہ ریسرچ پھر جب آپ ایک دفعہ ریسرچ کویشچنز لکھ لیں اس کے بعد پھر آپ کرتے ہیں یا سروے کریٹ کرتے ہیں یا انٹرویوز کریٹ کرتے ہیں، اور یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوور آل جو ایم یا پرپز ہے آپ کی اسٹڈی کا اس پر. تو یہ پھر اس حوالے سے جو ہے پھر آپ یہ ایشو کرتے ہیں. پھر ایک اور جو امپورٹنٹ آپ کا آ جاتا ہے سروے اور انٹرویو ڈیولپمنٹ پر جو آپ کے پروپوزل پارٹ کا حصہ ہے. میں پھر ایک الگ انٹرویو کروں گا، ایک الگ ویڈیو کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. لیکن یہ آپ یاد رکھیں کہ ہائپوتھیسس اور ریسرچ کویشچن جو ہیں وہ گائیڈ کریں گے آپ کے میتھڈس کو. اگر آپ نے ایک ہائپوتھیسس بنایا ہے تو پھر آپ ڈیفینیٹلی سروے یا ایکسپیریمنٹ کریں گے. اگر آپ نے ریسرچ کویشچن بنایا ہے آپ پھر دونوں کر سکتے ہیں، لیکن سوچ سمجھ کر کرنا ہوگا کہ آپ جو میجر کرنا چاہتے ہیں وہی میجر کر رہے ہیں. میں نے کافی تھیسس دیکھے ہوئے ہیں، پڑھے ہوئے ہیں. میں نے ریسرچ پیپر پڑھے ہوئے ہیں پاکستانی جرنل میں جو کہ بہت لو کوالٹی کے ہوتے ہیں. اس میں فرض کریں بات چل رہی ہے کہ پاکستان میں نارملی کانٹینٹ انالیسس ہوتا ہے، تو اس کانٹینٹ انالیسس پر بات کرتے ہیں. بات چل رہی ہوگی کانٹینٹ انالیسس کی جی کہ نوائے وقت نے پی ایم ایل نون کی جو ہے کوریج کیسے کی ہے. اب پھر ڈیٹا میں پی ایم ایل نون کو چھوڑ کر پیپلز پارٹی کی باتیں ہو رہی ہیں، پتہ نہیں کچھ عجیب قصے لوگ کر رہے ہیں. تو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ آپ جو ریسرچ ڈیزائن کر رہے ہیں وہی ڈٹرمن کرے گا آپ کی اسٹڈی کو آپ سے بعد میں چینج نہیں کر سکتے. اور ابھی ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے تو میرا ارادہ یہ ہے کہ ایک پروپوزل پر آگے اور بات تھوڑی کی جائے، پھر اس کے بعد میتھڈس پر چلا جائے کہ آپ میتھڈ سلیکٹ کیسے کرتے ہیں، ان کو امپلیمنٹ کیسے کرتے ہیں، اور انٹروڈکشن اور میتھڈس کو ملا کر آپ ایک اسٹرانگ پروپوزل کیسے بنا سکتے ہیں. اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور آپ کے کوئی سوال ہوں تو آپ مجھے فیس بک پر بھیج سکتے ہیں یا اس یوٹیوب ویڈیو پر ڈالیں اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سوالوں کے جواب دوں. اور آپ کے کوئی اور سوال ہوں ریسرچ کے بارے میں، پیپر پبلیکیشنز کے بارے میں یا پبلیکیشن میکانزم، تھیسس وغیرہ یا فارن اسکالرشپس، آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. ابھی کے لیے اللہ حافظ.